आदाब। उर्दू ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद। मैं जहांज़ेब उल्फ़त, मुअल्लिम उर्दू अज़ निसार शहीद कॉलेज आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन। इसमें ज़मीर या प्रोनाउन। इसमें ज़मीर या प्रोनाउन क्या है? तलबा तालिबात, इसमें ज़मीर या प्रोनाउन ज़बान की ख़ूबसूरती है, ज़बान का हुस्न है, बयान की रवानी है, शाइस्तगी है, सलासत है। तो तलबा तालिबात शुरू करते हैं एक अदबी और मालूमाती सफ़र उर्दू ग्रामर के नाम, जिसमें हम आज इसमें ज़मीर की तारीफ़, मिसालें और इसके अक़साम को इंतहाई आसान, वाज़ेह और मुदल्लल अंदाज़ में समझने की कोशिश करेंगे। तलबा तालिबात, आज के हमारे इस क्लास में हम इसमें ज़मीर की तारीफ़ और उसकी ज़रूरत को समझेंगे। इसमें ज़मीर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ज़मीर शख्सी की तीनों हालतों यानी ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर गायब की पहचान और इनके माबैन तमीज़ व तौपीर को समझेंगे। और आखिर में एक मुख्तसर जायज़ा होगा जिसमें कुछ जुमले आपकी नज़र से गुज़रेंगे और उन जुमलों में कौन कौन से अल्फाज या फिर कौन कौन से ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं और इसमें ज़मीर की कौन कौन सी किस्म यानी ज़मीर मुतकल्लिम, हाज़िर या गायब, एक मुख्तसर जायज़ा होगा। तलबा तालिबात, शुरू करते हैं इसमें ज़मीर की तारीफ़ व तशरीह। इसमें ज़मीर, इसम यानी वो नाम या वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़, जगह या कैफियत के लिए इस्तेमाल हो, उसे इसम कहते हैं। इसम यानी नाउन, नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग। और ज़मीर किसे कहते हैं तलबा तालिबात? ज़मीर के लफ्ज़ी मानी है बातिन के। ज़मीर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में ज़मीर के मानी है छुपी हुई बात, अंदर की बात। हिंदी में गुप्त, पोशीदा, सीक्रेट, इनविजिबल, जो नज़र ना आए, बातिन को कहते हैं। ज़मीर की आवाज़ बाज़ औक़ात दिल के लिए, कल्ब के लिए, मन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि राहत तंदूरी साहब ने एक शेर में इस्तेमाल किया है कि मेरे अंदर से एक एक हो के सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक हो के सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। इसमें ज़मीर के एक तो लफ्ज़ी मानी है बातिन के, अंदर की बात, गुप्त, पोशीदा, सीक्रेट, छुपी हुई बात, दिल, मन, कल्ब। लेकिन उर्दू ग्रामर में और उर्दू कवायद में, अंग्रेज़ी में पार्ट ऑफ स्पीच है, ये अज्ज़ाए कलाम है, उर्दू में अज्ज़ाए कलाम है। तो उर्दू ग्रामर या कवायद में इसमें ज़मीर से मुराद है वो कलमा, कलमा यानी बामानी लफ्ज़। तलबा तालिबात, एक मुहम्मल होता है, बेमानी लफ्ज़ एक कलमा होता है। मिसाल के तौर पर पानी वानी, पानी वानी, इसमें पानी
کلمہ ہے اور وانی محمل ہے اس میں۔ طلبہ و طالبات، اس میں ضمیر وہ لفظ ہے یا وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اسم یعنی کسی شخص کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی جگہ پر، یا پھر کسی جگہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اور استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ عبارت میں بار بار ایک ہی نام کا تکرار نہ ہو۔ جب کسی پیراگراف یا عبارت میں ایک ہی نام بار بار تکرار ہو رہا ہے، یک کے بعد دیگر ہے، بار بار آ رہا ہے، تو سننے میں عجیب سا لگتا ہے، متن میں اور اس ٹیکسٹ میں بوریت کا احساس ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تاکہ عبارت میں بار بار ایک ہی نام تکرار نہ ہو اور زبان میں لطافت پیدا ہو۔ لطافت یعنی زبان میں شائستگی آئے، مزہ آئے، جمالیات آئے، زبان میں حسن آئے، زبان پر اثر بنے۔ طلبہ و طالبات، مثال کو دیکھیے، احمد اسکول گیا، وہ پڑھتا ہے۔ پہلے جملے میں احمد اسکول گیا، دوسرے جملے میں اس لفظ وہ کو دیکھیے، وہ، یہ لفظ وہ اس میں ضمیر ہے، یہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا۔ اسم، اس جملے میں اسم کیا ہے؟ احمد اس جملے میں اسم ہے، اور یہ اسم ضمیر اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ضمیر کے استعمال کے بغیر اگر ہم کہیں احمد اسکول گیا، احمد اسکول میں پڑھتا ہے، احمد کی عمر 10 سال ہے، احمد کو کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے، احمد ایک محب وطن پاکستانی ہے، بار بار ہر جملے میں احمد کا لفظ تکرار ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، جس سے کہ سننے میں ایک غیر مؤثر تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تو ضمیر کا استعمال لطافت کے لیے ہوتا ہے، شائستگی کے لیے ہوتا ہے۔ ضمیر کے کئی فائدے اور فوائد ہیں۔ جب ہم کسی اسم کی جگہ پر ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ، وہ، میں، تم، آپ، اس کا، اس کی، ان ہو، انہیں، میرا، میری، تیرا، تیری، تمہارا، تمہاری، یہ سارے ضمائر ہے، اس میں ضمیر ہے اور یہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے ایک تو لطافت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا اختصار یعنی کنٹریکشن، خلاصہ، یعنی اس سے آپ کے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، آپ کو لکھنا بھی کم پڑتا ہے، آپ کی قلم کی سیاہی بھی کم خرچ ہوتی ہے، اور آپ کا کاغذ، ورق اور صفحہ بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ تو ضمائر سے لطافت بھی آتی ہے، اختصار بھی آتا ہے اس سے۔ احمد اسکول گیا، وہ پڑھتا ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے اور اس کے بابا کے پاس نیلے رنگ کی گاڑی ہے۔ اس جملے میں، یہ جو 4 جملے میں نے پڑھے، اس میں ضمائر کا استعمال ہوا ہے۔ طلبہ و طالبات، اس میں ضمیر کے لفظی معنی چھپی ہوئی بات کے ہے، اور ادب میں یہ ذائع کلام ہے، یعنی پروناؤن، یا اس میں ضمیر وہ لفظ یا وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر، اسم یعنی کسی شخص، چیز یا جگہ یا کیفیت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اور کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تاکہ تکرار نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو ایک ہی لفظ، بوریت کا احساس نہ ہو، اور زبان میں شائستگی اور لطافت اور مزہ آئے۔ جیسے کہ احمد اسکول گیا، لفظ وہ اس جملے میں اس میں ضمیر ہے۔ طلبہ و طالبات، اس میں ضمیر کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ فرض کرے اگر ضمیر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسلم نے اسلم کا بستہ اٹھایا اور اسلم کے گھر چلا گیا۔ اس جملے کو ذرا غور سے دیکھیے، غور سے سنیں۔ اسلم نے اسلم کا
بستہ اٹھایا اور اسلم کے گھر چلا گیا۔ اب اگر اسی جملے کو ہم ضمائر کے ساتھ یا اسم ضمیر کے استعمال کے ساتھ پڑھے، اسلم نے اپنا بستہ اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اسلم نے اپنا بستہ اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ یہاں پہ دو ضمائر استعمال ہوئے ہیں، اپنا اور اپنے۔ اب طلبہ و طالبات، فیصلہ آپ پہ، آپ خود فیصلہ کریں۔ لطافت یعنی حسن و جمالیات اور خوبصورتی کس جملے میں ہے، اختصار کس جملے میں ہے؟ سننے میں کون سا جملہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، پہلا جملہ یا دوسرا؟ میں یک بار دیگر آپ کی خدمت میں اسے پڑھتا ہوں۔ اسلم نے اسلم کا بستہ اٹھایا اور اسلم کے گھر چلا گیا۔ یہ سادہ جملہ ہے، بغیر ضمیر کے، بغیر اسم ضمیر کے۔ اسلم 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 بار بار تکرار ہو رہا ہے۔ اب تکرار سے بچنے کے لیے ہم ضمائر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسلم نے اپنا بستہ اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اسم ضمیر یعنی اپنا اور دوسرا لفظ اپنے، دو ضمائر ہم نے استعمال کیے، تو یہ جملہ مختصر بھی ہو گیا۔ اس جملے کی لمبائی کو دیکھیے، اس کو دیکھیے، اور اس میں لطافت اور حسن اور شائستگی بھی پیدا ہوئی۔ یہی کمال ہے اسم ضمیر کا، جس سے لطافت، شائستگی اور اختصار پیدا ہوتا ہے کلام میں۔ اسی لیے اسم ضمیر کو زبان کا حسن کہا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، اسم ضمیر کی تین قسمیں ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر شخصی، وہ جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو، جیسے کہ میں، تم، وہ وغیرہ۔ ضمیر اشارہ یعنی یہ، وہ وغیرہ۔ اور ضمیر موصولہ، وہ جو ربط کرنے کے لیے، یعنی جو یا جس۔ طلبہ و طالبات، ضمیر شخصی کی صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیریڈ کے حاصلات تعلم میں ہم نے پڑھا کہ آج ہم اسم ضمیر کی تعریف اور تشریح اور ضمیر شخصی کی تین صورتوں کو پڑھیں گے۔ ضمیر متکلم یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن، ضمیر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن، اور ضمیر غائب یعنی تھرڈ پرسن پروناؤن۔ ضمیر متکلم یا فرسٹ پرسن پروناؤن بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں، ہم، میں اور ہم فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ضمیر حاضر سیکنڈ پرسن پروناؤن، جس سے بات ہو رہی ہے، جو سامنے ہے، جو حاضر ہے، جو موجود ہے، جیسا کہ تو، تم، تیرا، تمہارا، آپ، آپ کا، اس کا، یہ ضمیر حاضر ہے یا ضمائر حاضر ہے۔ ضمیر غائب، وہ جس کے بابت بات ہو رہی ہے اور وہ موجود نہیں، وہ غائب ہے یا وہ دور ہے، جیسے کہ وہ، اس، ان، تو یہ تھرڈ پرسن پروناؤن یا ضمیر غائب ہوتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، ضمیر متکلم یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن، جب کوئی شخص اپنی ذات کے بابت بات کرتا ہے تو اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ مثلا میں کل لاہور جاؤں گا، اس جملے میں اسم ضمیر میں اسم ضمیر ہے اور یہ بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہا ہے، خود کے لیے، متکلم بولنے والا۔
میں کل لاہور جاؤں گا. ایک ہی ضمیر استعمال ہوا ہے، وہ ضمیر شخصی ہے، اور ضمیر شخصی میں ضمیر متکلم یا پھر فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، کیونکہ بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہا ہے. دوسری مثال کو دیکھتے. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اس جملے میں لفظ ہم ضمیر ہے، ضمیر شخصی ہے، اور فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، یعنی ضمیر متکلم ہے. بولنے والے خود کے لیے بول رہے، خود کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے. ہم سب پاکستانی بچے ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے. اب اس مصرعے میں لفظ ہم ضمیر ہے، ضمیر شخصی ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، بولنے والے خود کے لیے استعمال کر رہے. ضمیر حاضر یعنی مخاطب یعنی سامنے والا یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن پروناؤن یا ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب وہ ضمیر ہوتا ہے، وہ شخص جو آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ اس سے ہم کلام ہو اور آپ جملے میں ضمیر کا استعمال کر رہے اور اس کے لیے ایک لفظ لگا رہے ہیں. مثلا آپ کا پیارا نام کیا ہے؟ اس جملے میں لفظ آپ، اس میں ضمیر ہے، ضمیر شخصی ہے. کیا یہ بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ نو. بولنے والا مخاطب کے لیے، سامنے جو موجود ہے، سامنے جو حاضر ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب ہے. تم کب آؤ گے؟ گھر کب آؤ، تم گھر کب آؤ گے؟ اس جملے میں لفظ تم، اس میں ضمیر ہے، ضمیر شخصی ہے، اور بولنے والا مخاطب کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو سامنے اس کے کھڑا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم کب آؤ گے. تو یہ اس میں ضمیر کی دوسری قسم ہے، یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے. ضمیر حاضر، ضمیر غائب، غائب یعنی جو موجود نہ ہو. انگریزی میں تھرڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن وہ شخص جو محفل میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا ذکر ہو رہا ہے. مثلا وہ بہت نیک انسان ہے. لفظ وہ یہاں پر اس میں ضمیر ہے، یہ اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ شخص موجود ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں، ایسی اس میں ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر غائب. اس نے سچ بولا، اس نے سچ بولا. لفظ اس میں ضمیر ہے، اس جملے میں اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسم یعنی شخص، چیز یا جگہ. شخص، چیز یا جگہ میں یہ شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہ شخص موجود ہی نہیں محفل مجلس میں. تو اس حساب سے یہ ضمیر غائب ہے. طلبہ و طالبات زیادہ تر بچے اس میں اور اس میں کنفیوز ہوتے، ان میں اور ان میں کنفیوز ہوتے ہیں. اب اس اور ان یہ سیکنڈ پرسن پروناؤنز ہے. ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر ہے. اس اور ان یہ ضمیر غائب ہے، تھرڈ پرسن پروناؤنز. اس کا استعمال نزدیک کی چیز کے لیے ہوتا ہے، جو مخاطب ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جو محفل میں موجود ہے. اس، ان، اور جو غائب ہے، جو موجود نہیں، جو اوجھل ہے آنکھوں سے، جو دور ہے، اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے.
ان کا استعمال ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، انہوں نے اپنا کام ختم کیا، لفظ انہوں اس میں ضمیر ہے اور اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ محفل میں موجود ہی نہیں، دور ہے، تو یہ تھرڈ پرسن پروناؤن یا پھر ضمیر غائب ہے۔ طلبہ و طالبات، اس میں ضمیر کی بہت سی مثالیں ہیں۔ انگریزی میں ہی، شی، ایٹ، آئی، یو، وی، دے، دس، دیٹ، دیز، دوز، مائی، مائن، our, ourself, myself, theirself, herself، بہت سارے الفاظ جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی مجھے، مجھ کو، ہمارا، ہماری، اس کا، اس کی، اسے، اس کو، ہمیں، ہم کو، ہم میں، وہ، بہت سارے ہیں۔ لیکن کچھ اس میں آبجیکٹیو پروناؤن ہوتے ہیں، آبجیکٹیو پروناؤن، کچھ سبجیکٹیو پروناؤن ہوتے ہیں اور کچھ پوزیسیو پروناؤنز ہوتے ہیں جو ہے۔ تو اس حساب کی اس میں ضمیر کی مختلف حالتوں کو پڑھتے ہیں۔ فاعلی حالت، فاعل یعنی سبجیکٹ، یعنی سبجیکٹیو پروناؤن، یعنی جو جملے کے شروع میں آتا ہے، جو سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، جب کام کرنے والے کے لیے وہ اسم جو کام کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتا ہے اسے مطلب واحد ضمیر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ میں۔ اب میں سے پھر آبجیکٹیو پروناؤن اس کا کیا بنے گا؟ مفعولی حالت، میں سے مجھے، مجھ کو، جیسے کہ انگریزی میں مائی، تو مائی سے مائن آئے گا، یا پھر می آئے گا، یا پھر مائی سیلف آئے گا، یعنی آبجیکٹیو پروناؤن بنے گا، میرا اور میری۔ جیسے ہم سے ہمیں، ہم کو، ہمارا، ہماری۔ اور جو واحد غائب جو موجود نہیں، جیسا کہ وہ، اسے، اس کو، اس کا، اس کا، اس کی۔ خلاصہ کلام طلبہ و طالبات یہ ہے کہ اس میں ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس سے زبان میں حسن پیدا ہوتا ہے، شائستگی آتی ہے، اختصار آتا ہے۔ جب ہم ایک ہی لفظ، ایک ہی اسم، ایک ہی جگہ کا نام، شخص کا نام، چیز کا نام بار بار استعمال کرتے ہیں تو اس سے زبان میں، کلام میں ایک غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس غلط تاثر کے ہم ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، میں، یہ، تم، ہمارا، ہماری، میری، میرا، جیسے ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، اختصار بھی پیدا ہوتا ہے زبان میں، شائستگی و لطافت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ اس کی پھر 3 قسموں کو ہم نے پڑھا۔ ضمیر متکلم، جیسا کہ میں اور ہم، یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن جو بولنے والا خود کے لیے استعمال کرے۔ ضمیر متکلم یا ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن جو بولنے والا محفل میں موجود، جو اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے لیے استعمال کرے، اسے ضمیر حاضر یا ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کہا جاتا ہے۔ اور غائب جو محفل میں موجود نہیں ہے، ایسا اسم، ایسا شخص، جگہ، چیز جو محفل میں موجود ہی نہیں ہے، جو بولنے والے کے سامنے ہے ہی نہیں، بہت دور ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اس کے لیے کوئی ضمیر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وہ، ان، اس، اسے تھرڈ پرسن پروناؤن کہا جاتا ہے۔ ضمیر کا استعمال کلام میں اختصار کے لیے اور خوبصورتی لانے کے لیے، یہ 2 وجوہات ہیں مین۔ اختصار یعنی کنٹریکشن، خوبصورتی یعنی جمالیات۔ طلبہ و طالبات، ایک مختصر جائزہ جو ہم نے پڑھا کہ ضمیر کی تعریف، ضمیر کے اقسام اور ان کی پہچان۔ پہلی مثال کو دیکھتے ہیں۔
میں اپنا سبق یاد کرتا ہوں. اب اس جملے میں اس میں ضمیر کون سا لفظ ہے؟ سوچے اس پہ. اس جملے میں لفظ میں، اس میں ضمیر ہے اور یہ بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن کون سا پروناؤن ہوگا؟ ضمیر متکلم ہے، ضمیر حاضر ہے یا ضمیر غائب ہے؟ تو یہ ضمیر متکلم ہے، بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہا ہے. دوسرے مصرعے کو آپ کہا جا رہے ہیں. اس جملے میں لفظ آپ اس میں ضمیر ہے اور یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن یعنی ضمیر متکلم ہے. بولنے والا خود کے لیے استعمال نہیں کر رہا بلکہ سامنے جو اس کے موجود ہے، جو مخاطب ہے. ہم آپ کب کہتے ہیں؟ جب سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہو. سامنے والا اگر ہماری آنکھوں سے دور، آنکھوں سے اوجھل ہو، ہزاروں کلومیٹر دور، تو تب آپ نہیں کہا جاتا. طلبہ و طالبات، وہ سب کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس میں لفظ وہ اس میں ضمیر ہے اور یہ ضمیر غائب ہے. وہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا وہ دور ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہے. اگر آپ کے نزدیک ہے تو پھر یہ سب کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پھر یہ آئے گا. وہ کا ضمیر حاضر یہ بنے گا اور اس کا ضمیر متکلم ہم سب کرکٹ کھیل رہے ہیں. اگر اس جملے کو ہم کہیں کہ ہم سب کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہم خود کے لیے بول رہے ہیں. اور اگر یہ سب متکلم یہ حاضر ہو گیا اور وہ سب غائب ہو گیا. ہم نے کھانا کھا لیا ہے. لفظ ہم اس میں ضمیر ہے اور ضمیر متکلم یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن ہے. اس کا گھر بہت بڑا ہے. لفظ اس میں ضمیر ہے اور تھرڈ پرسن پروناؤن یعنی ضمیر غائب ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ لفظ تم اس میں ضمیر ہے اور سیکنڈ پرسن پروناؤن یعنی ضمیر حاضر ہے. ان کو بازار جانا ہے. ان اس میں ضمیر ہے، تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، تھرڈ پرسن پروناؤن یعنی ضمیر غائب. میرا قلم گم ہو گیا ہے. لفظ میرا اس میں ضمیر ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن یعنی ضمیر متکلم ہے. بولنے والا خود کے لیے استعمال کر رہے. تجھے کس نے پکارا؟ لفظ تجھے اس میں ضمیر ہے اور سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے. بولنے والا سامنے موجود حاضر شخص کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارا ملک پیارا ہے. ہمارا ملک زرخیز ہے. لفظ ہمارا اس میں ضمیر ہے اور یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ضمیر متکلم ہے. بولنے والے خود کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نوٹ کو دیکھیے. طلبہ و طالبات، اس جیسے بہت سے جملے آپ کی نظروں سے پہلے بھی گزر چکے ہوں گے اور جب بھی آپ کتاب کھولتے ہیں درجنوں سینکڑوں ہزاروں جملے جس میں ضمائر کا استعمال ہوتا ہے. تو آج کے بعد آپ نے ہر جملے پہ تدبر اور غور و فہم کرنا ہے اور ضمائر کو خط کشید یعنی انڈر لائن کرنا ہے اور وہ ضمائر کی کون سی قسم استعمال ہو رہی ہے، ضمیر متکلم، حاضر یا غائب، فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ. اس کی خوب تمرین و گردان کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے اس پہ. طلبہ و طالبات، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.